सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और जिस इल्मी शख्सियत से आज हम गुफ्तगू करेंगे वो इल्मी हलकों में बहुत मारूफ नाम है। और आपका जो तखस्सुस है और जो आपके दिलचस्पी के मबाहिस है या मौज़ूआत है, उसमें इल्मुल कलाम है, तसव्वुफ, फ़लसफ़ा, फ़िलोसफी ऑफ साइंस, मगरबियात की आप बहुत माहिर है माशाल्लाह से, तसव्वुर इल्म, माबाद तबियात, और इसी तरह माशियात यानी इस्लामिक इकनॉमिक्स, बैंकिंग वगैरह। तो इन तमाम जिहाद पर डॉक्टर साहब का काम है। तो मेरे साथ मौजूद है मुहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद सिद्दीक मुगल साहब। डॉक्टर साहब से हम वैसे तो उस वक़्त मुतारिफ हुए जब हमने माहनामा शरिया में डॉक्टर साहब के मज़ामीन पढ़े, और फिर फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया की मेहरबानी से डॉक्टर साहब को बरह रास्त मुसलसल रोज़ाना तकरीबन पढ़ने का इत्तेफाक होता है। और उनके जो मौज़ूआत जिन पे वो लिखते हैं तो वो बहुत ही मुदल्लल और बहुत इल्मी आपकी तहरीरें होती है। आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अब मेरे सामने मेरे पास डॉक्टर साहब की किताब, बहुत अहम किताब है ये, मकालात तफ़हीम मगरिब, कलामियात और इल्मियात। और ये मैं जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जानने वाले या स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फ़िक्र फ़लसफ़े से हो, मज़हब से हो, इल्हाद से हो, उनको मैं ये कहता हूँ कि इस किताब को एक बार लाजमी पढ़ें। बहुत कुछ आपको इससे मिलेगा। इसी तरह अभी आपकी गुज़श्ता दिनों एक किताब आई, इनक़ाद खिलाफत और वली अहदी, इस्लाम या जमहूरियत, इस पे आपका काम है। इसी तरह शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमा के ऊपर आपने और मेरे उस्ताद मुहतरम डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब की मुश्तरका काविश से इतनी ज़ख़ीम किताब वजूद में आई है। और जो लोग शेख अकबर को समझना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो ख़त्म नबूवत के हवाले से या हमारे मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब हफिज़ुल्लाह या उनके मानने वाले, और उसके साथ जो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब वगैरह ने भी नबूवत का जो दावा किया वो सूफियों के यहाँ भी उसी तरह का तस्वुर है, तो ये उस पर बहुत ही ज़बरदस्त इल्मी तनकीद पर मुश्तमिल किताब है, शेख इब्न अरबी का तस्वुर नबूवत और अकीदा ख़त्म नबूवत। इसके अलावा डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ जो मुजल्लात हैं इल्मी, उनमें डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन शाये होते हैं। पाकिस्तान भर से शाये होने वाले इल्मी जराइद और के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो इस हवाले से है, उन पे भी मिसाल के तौर पर अशरिया का जब मैंने वेबसाइट खोलता हूँ तो उसमें आपके 46 मज़ामीन सामने नजर आते हैं। और मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ कि आप किन मौज़ूआत पे माशाल्लाह से, जैसे मसले जबर व कदर, मुतकल्लिमीन का तरीक़ा बहस, सूफिया, मरातिब वजूद और मसले वहदतुल वजूद, ये दो तीन किस्तों में है। इसी तरह सिफ़ात मुतशाबिहात पर मुतकल्लिमीन का मजहब तफवीज़, वो अइम्मा सल्फ, बहुत मुश्किल मौजू है ये भी इल्म कलाम में। मसाइल तहसीन व तकबीह, मुतज़िला, मातुरिदिया व शायरा के मौक़िफ़, यानी अक्सर आपके जो मज़ामीन हैं वो जदीद मसाइल और इल्मुल कलाम से मुतल्लिक़ खास तौर पर। इसके अलावा आपने माशियात और बैंकिंग वगैरह पर भी, और जो आपकी बाकी जो किताबें छपी हुई है वो चूंकि मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया। तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। और मैं काफ़ी अरसे से मेरी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करूँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे गुफ्तगू के लिए इनवाइट किया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। जो वाकई अहले इल्म लोग हैं, हम तो बस ऐसे भर्ती करते हैं। आप उनके बहुत ख्यालात को जमा कर रहे हैं, अहम सवालात उनके सामने रखते हैं, तो उससे यह है कि तलबा के सामने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं कि एक जी। ही सवाल के ऊपर किस किस तरह से लोग उसको देख रहे हैं। तो ये बहुत आपका एक अच्छा माशाल्लाह ये एक काविश है, बहुत अच्छी काविश है ये। थैंक यू सर, बहुत मैंने आपकी ये किताब पढ़ी और उससे मैंने अपने हिसाब से कुछ हाशिए और कुछ नोट्स वगैरह भी मैं पढ़ते हुए चीज़ें रखी। तो उस वक्त भी मुझे ये तमन्ना थी कि ये इतने अहम और मुश्किल मौजू पर आप अंदाज से आपने काम किया, और जिस क्लियरिटी के साथ आप चीज़ें बयान करते तो बरह रास्त आपसे मुस्तफीद होने की ख्वाहिश थी। तो एक तो ये, और दूसरा अभी गुज़श्ता दिनों हमारे बहुत ही मोहतरम साहिब इल्म व दानिश शख्सियत मोहम्मद दिन जौहर साहब के साथ भी आपका एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुक गया, पता नहीं चलता तो बहुत अच्छा था। तो वो भी इसी से मुताल्लिका बातें थी। बाकी भिंडर साहब जैसे जो बिल्कुल ही इल्हादी नुक्ते नज़र के, उनसे भी जब आप उनकी चीज़ों को भी लेते और बात करते हैं, तो मुझे यह था कि मैं ज़रा एक मौजू पे आपसे फ़िलहाल गुफ्तगू करूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा वक्त मिला तो फिलोसफी ऑफ साइंस और इन चीज़ों पे भी मेरी ख्वाहिश है। तो आज मैं आपसे अकल से मुताल्लिक जो है ना, सिर्फ इस मौजू का मैंने इंतखाब किया है, और मुझे ये लगा कि इस पे सबसे मौजूद शख्सियत इंशाल्लाह आपकी है। तो मैं अकल से मुताल्लिक जो है मेरे कुछ सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इंशाल्लाह, और हम आपसे फिर उस पर मुस्तफीद होंगे। इंशाल्लाह जी, जो हमारी कैपेसिटी होगी इंशाल्लाह कुछ उस पर अर्ज करेंगे। ठीक। जैसा ये कि पहले मैं अब जैसा हम किसी से पूछते हैं कि अकल क्या है, तो पहले लोग चौंक जाते हैं। यानी इतना मारूफ, मुतदाविल, और हर दूसरे तीसरे जुमले में हम ये लफ्ज बोलते हैं कि अकल से काम लो, अकल पे हाथ मारो,
अबे वो तो अक्ल से ही आ रही है, ये इस तरह के। और फिर हम कहते हैं ये अकली पैमानों से ये बात यूं है। तो ये लफ्ज इतना मारूफ मशहूर और इतना मुतदाविल है, यानी हर जबान में, हम तो उर्दू और अरबी और ये थोड़ी सी जो जबानें जानते हैं उसमें, तो उस पे क्या मैंने ये जो मौजू लिया, तो क्या इसकी जरूरत है, यानी क्या अकल पर बहस या गुफ्तगू आप समझते हैं इसकी जरूरत है? और क्या तमाम अहले इल्म, यानी मैं तमाम इंसान तो नहीं कहूँगा, खास तौर पर जो फलासफा मुतकल्लिमीन, जो इल्म के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, क्या वो इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन का शिकार आपको नजर आते हैं? और क्या अकल की तारीफ, उसकी हकीकत और उसका जो दायरा कार है, क्या उस पर कोई इत्तेफाक पाया जाता है इंसानों में? अच्छा सर, अब मैं इस पे जाऊंगा कि जब हम लफ्ज अक्ल बोलते हैं, तो अक्ल की आपकी यानी आप इसकी क्या तारीफ करते हैं, या अहले इल्म और फलासिफा और इन सब ने इसकी क्या तारीफ की है? और क्या कोई ऐसी जामी तारीफ है जिस पर कम अज कम फलासिफा का, हुक्मा का इस पे इत्तेफाक हो, या मुतकल्लिमीन इन सब का? और इसी के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंसान में ऐसी क्या सलाहियत है जिसको हम अक्ल से ताबीर करते हैं? तो सर यहाँ पर ये आपने एक बात की ना कि जम बैन नकीज़ैन जो है ना, ये बदीहियात में से, यानी ये नहीं हो सकता। तो अब जैसे हम ये कहते हैं कि वइज़ल बिहार सुज्जिरत, समंदर में आग लगने वाली कयामत के, तो वो नकीज़ैन नहीं है, पानी और आग। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह से इस कदर जामी अंदाज से अकल की पांच तारीफें और हर एक की मिसालों के साथ आपने वजाहत फरमाई। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हम जब इंसानी दानिश की तारीख को देखते हैं, तो इंसान ने बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसको हम बड़े सवालात या इंसान के सवालात कहते हैं। कुछ का ताल्लुक आलम शहूद से है और कुछ का आलम गैब से। तो क्या अकल जो है, इंसानी अकल, वो उसके तमाम उन बड़े और बुनियादी सवालों का जवाब देने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है? और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर है, तो क्या वो मुकम्मल तफसीलात दे सकती है अकल, या सिर्फ इशारात पे उसका इक्तिफा होगा? और इसी सवाल में सर मैं तीसरा पॉइंट ये ऐड करूंगा कि जब हम अकल की बात बहुत ज्यादा करते हैं, या कहते हैं अकल के थ्रू हम ये नताइज अखज करते हैं, तो क्या अकल कोई खुद मुख्तार चीज है? सर मैं इसमें असल में ये सवाल यूं थोड़ा सा उमूमी नौयत का हो गया। मेरा मकसद ये था कि क्या उसका जो दायरा है अकल का, क्या वो इस तरह है कि उसका इंसान के हर बड़े सवाल का जवाब दे? मसलन एक बंदा, अभी हम आगे इल्हाद पे भी मैंने आपसे इसी पे बात करनी है, एक मुल्हिद कहते हैं भाई अब मेरी अकल ये कहती है कि खुदा नहीं है, यानी कोई ऐसी बाशूर हस्ती, अलीम कदीर हई और ये सारी सिर्फ कहार जब्बार, वो कहते हैं अकल मेरी इसको नहीं मानती। तो मैं सिर्फ इसको समझने के लिए, क्या उसका दायरा बनता है कि वो ऐसा कोई फैसला करे, इस मफहूम में था कि वो बड़े सवालों का जवाब देने की सलाहियत। अच्छा सर, ये अक्ल खुद मुख्तार होती है, यानी खुद मुख्तार से आपने क्या मुराद ली है? खुद मुख्तार से मुराद ये कि मैं, यानी ये समझता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा टूल या एक ऐसी सलाहियत है जिसके ऊपर कोई खारिजी या मेरे अपने ख्वाहिशात और इनमें से कोई चीज़ भी उस पर असरअंदाज नहीं होती, वो आपको एग्जैक्ट हकीकत तक पहुंचाती है। यानी हकीकत तक पहुंचाने में उसके ऊपर कोई खारिजी या कोई दाखिली चीज़ भी असरअंदाज नहीं होती। मिसाल के तो वही की हम बात करते हैं ना, हुमायूं यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, यानी बहुत, यानी कि नबी का इख्तियार ही नहीं कि वो उसके अंदर कोई चीज मिला के बयान करे, वल्लाहु तक़व्वल अलैना बाज़ अक़ावील वगैरह। तो क्या अकल भी कोई ऐसी सलाहियत है कि जिसके अंदर आप ये कहे कि नहीं भाई, चूंकि इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता या किसी और उसके उसमें आके फैसला नहीं करती, अकल मुकम्मल खुद मुख्तार होगी इस मफहूम में? शायद मेरा सवाल मेरी इतना ये बेहतर मानो है। में अब मैं जरा इस पे, यानी तारीफ हो के ऊपर बात हो गई, उसकी हदूद पे भी थोड़ी सी बात हो गई। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सेकुलर मुफक्किरीन ने, और खासतौर पर जो मगरिबी, उन्होंने इंसानी तहजीब की तकसीम यूं की कि देवमालिया देवमाला का अहद था, मिथ का, और शायद वो मजहब को भी उसी में रख देते हैं जिसको हम मजाहिब कहते हैं। फिर उसका बाद वो कहते हैं कि फलसफा और मंतिक का दौर आया, और फिर उसके बाद साइंसियत, यानी हम बड़े इस हिसाब से मगरबी तहजीब अपने आप को तीन अदवार में तकसीम करती है। तो इन तीनों अदवार में क्या अकल के से मुतालिक कोई इख्तलाफ है उनके यहाँ भी, कि अकल है क्या, उसकी हदूद क्या है, या एक ही, यानी इस पूरी तीनों अदवार में वो अकल हाँ, का एक ही मफहूम लिया सर हम जाता है? मगरबी फलसफे को पढ़ते हुए उसमें हमें नजर आता है हिस्सियत और अकलियत की बड़ी, यानी एक लड़ाई रही। ठीक है ना, एक तो ये क्या है, और यह चूंकि अकल ही के तनाजुर में बात हो ना, यानी हम लोग मैंने ये देखा खुद भी तालिब इल्म के तौर पर कि थोड़ा इसको हम फर्क नहीं कर पा रहे होते, तो ये क्या है, और यानी बुनियादी इसकी वजह क्या है?
اور وہاں پر پھر ہم یہ دیکھتے کہ 14ویں 15ویں صدی میں جب سائنس کو عروج ملنا شروع ہوا تو فلسفہ اور سائنس نے بہت جھگڑا، یہاں تک کہ ہم نے پڑھا کہ سائنسدانوں نے فلسفیوں کو بھی، یعنی انبیاء کی طرح جس طرح ان کو کہا جاتا تھا پاگل ہے نفسیاتی، تو اس طرح انہوں نے فلسفیوں کے بارے میں کہا یہ بیٹھے ہوئے تجرد کیا کہتے ہیں، تجریدات کی دنیا میں اور بڑے مسائل حل کر رہے، تو یہ کیا ایسا ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا یہ کہ سائنس اور فلسفے میں عقل کیا ہے، سائنس میں عقل کیا ہے، اور فلسفیانہ تصور میں، یعنی ہم ابھی سیکولر تصور کی بات کریں گے، سیکولر فلسفہ۔ آپ بڑا ماشاءاللہ جامع سا سوال بنا لیتے ہیں جو ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک، اچھا سر، بہت شکریہ، یہ کچھ تھوڑا سا میں نے سوچا تھا کہ بنیادی اور تھوڑی سی تمہیدی والی گفتگو عقل سے متعلق ایک جرنل، اب میں ذرا مذہب اسلام کی طرف یا پھر اس کے اندر جو مختلف مکاتب اس سے کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو پہلا سر میرا سوال یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں عقل اور اس سے مشتقہ بہت سے الفاظ اور خود عقل کے لیے اس کی چند مرادفات کا استعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی بیان کیا ہوا، یعنی غور و فکر، اور اس طرح لفظ عقل ہی بھی کئی بار آیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں جو بہت زیادہ عقل پر زور دیا گیا، تو آپ کے نزدیک ان آیات میں عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو آپ نے عقل کے 5 جو تعریفیں بتائی ہیں، کیا یہ ان 5 تعریفوں میں سے ہم کسی ایک تعریف میں اس کو مقید کریں گے، یا آپ یہ کہیں گے نہیں ہر آیت میں اس کا الگ الگ مفہوم ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ یہ فلسفے میں اور خاص طور جو سیکولر فلسفہ ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جو ذرائع علم پہ جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو خالص فلسفی ہوگا نا وہ صرف عقل کو سورس آف نالج مانے گا، ذریعہ علم مانے گا، حقیقت تک پہنچنے کا واحد سورس اس کو مانتے ہیں۔ تو کیا قرآن میں اس مفہوم میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے؟ کہ حقیقت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ عقل ہے، وہ یہ جملہ آپ کہہ رہے یہ, ہیں یہ, قرآن یہ میں آیا ہے؟ یعنی نہیں نہیں، یعنی سیکولر فلسفے میں یا خالص فلسفے میں یہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ ہم یہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ جو خالص فلسفی ہوگا یعنی متکلم یا مذہبی نہیں، وہ چونکہ الہام اور وحی کو بھی نہیں مانتا کہ اس سے میں کسی سوال کا جواب مجھے ملے گا یا کوئی اور چیز نہیں، تو وہ یہ صرف مانتا ہے کہ میرے پاس عقل ہی ایک ذریعہ ہے جس سے میں سوالوں کا جواب لیتا ہوں۔ تو اس مفہوم میں کیا قرآن نے استعمال کیا ہے کہ یہ علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو صحیح نتیجے تک یا صحیح حقیقت تک پہنچائے بطور ذریعہ علم؟ نہیں، فلسفیانہ کوئی قرآن میں کتاب نا یہ مقالات تفہیم مغرب، اس کے صفحہ نمبر 219 پہ آپ نے اقلیت سے اخلاقیات کشید کرنے والوں کی خدمت میں، تو اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ البتہ ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تصور عقل 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جوہری اور آلاتی۔ جوہری عقلیت کا معنی یہ ہے کہ ہم عقل کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ خیر و شر کیا ہے، حقیقت کا سراغ کیسے لگایا جائے، مقاصد حیات کی تعین و ترتیب کس طرح ہو۔ اس کے مقابلے میں آلاتی عقل کا معنی یہ ہے کہ عقل سے کسی طے شدہ مقصد کے حصول کا طریقہ معلوم کیا جائے۔ تو میں جو سوری میں بات میں خود اپنا تھوڑا سا کم فہمی کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ وہ کروں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو آپ نے عقل کا کہ ایک جو قسم کی جوہری، تو کیا قرآن کے اندر اور اس طرح سے، یعنی میں اس اصلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے جو ریشنلسٹ لوگ ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے ریشنلسٹ ہیں، دین کو ہم انہی چیزوں کو مانیں گے جو ہمارے ریشنل اس کو مطمئن کرے ہمارے عقلی پہلو کو، تو اگر ایسے نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پہ نہیں، چلو قرآن کا تو ایک ایسا شخص جو دین اسلام پہ ہونے کا دعوے دار ہو وہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تعویل توجیہ اس انداز سے کرے گا جس سے وہ کہے گا بھائی یہ ریشنل ہو جائے، یعنی عقلی اس کے موافق ہو جائے۔ تو میں اس مفہوم میں بار بار، یعنی میری جو الجھن تھی وہ یہاں یہ تھی کہ اس اچھا مفہوم اس سر کیا عقل سے خدا کے وجود اور عدم وجود دونوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے وجود جو ہے نا عقلی چیز ہے، تو اس کا ناوجود بھی اس کو بھی تو عقل سے کیا ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، جی اور جی، ہم اس دوسرا، کے قائل. اچھا چلیں، آپ سوال مکمل کیجیے، آپ جی سوال جی، مکمل کیجیے. اور ہاں جی، یعنی اس پہ ایک تو آپ نے متکلمین کا آپ نے موقف بتانا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ کون سی جدید فکر ہے یعنی اس حوالے سے جس نے مذہب کے مقدمے پر علم الکلام کے طریقہ بحث کو نشانہ بنایا ہے؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ جو آپ نے بتایا کہ خدا کی ذات اور اس کی چند صفات یعنی وہ عقلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اور اس پہ آپ نے کہا کہ متکلمین کا طریقہ بیس، تو کیا اس متکلمین میں محدثین بھی شامل ہیں؟ یعنی جب ہم سنی علم کلام کی شاخوں کو پڑھتے ہیں نا کہ اشاعرہ، ماتریدیہ یا اور پھر حنابلہ یا محدثین کر کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں سے الگ تھے، وہ تو کلام ملام کو سب کو بدعت کہتے تھے، تو ان کا بھی یہی موقف ہے؟
وجود خدا اور اس کی صفات کے نہیں متعلق صاحب یہاں پر جیسے آگے میں نے سوال بھی ایک رکھا ہے کہ صوفیہ کا تصور عقل، تو اگر آپ چاہیں تو وہاں پر اگر یہاں وہاں پر ایک وہاں وہاں ضمنی آگے کر لیتے ہیں، آگے کر لو، ٹھیک آگے ٹھیک، کر یہاں لو۔ ضمنی سوال یہ پیدا ہو رہا تھا نا جو آپ نے کہا کہ جو کانٹ سے متاثر ان کا، تو ہمارا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیہ نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے یہ عقلی مباحث کلام ملام انہوں نے کہا بھائی اس سے تو خدا نہیں ثابت ہوتا، نہ یہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ اس پہ تو وہ مطلب پھر جو ہم لوگ آگے یہ کہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کون سے محقق صوفیاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کلام کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب وہ وہ یہ ہمیں کہتے ہیں بتائیں۔ نا ہاں ان کا یہی کہنا ہے نا کہ تصوف کو یعنی اس کی جو ہسٹری جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں دو وجہ بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو فقہا کی مشاغافیاں تھی اس کے رد عمل میں ان کے ہاں ایک وہ آیا کہ بھائی کیا تم ایک ایک چیز کو قانونی پیمانے پہ ہی ہر چیز کو پرکھ دو، اور دوسرا وہ کہتے ہیں وہ عقلی جو بحثیں ہوئی متکلمین نے تو اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ انسان خدا ایسا نہیں ہے جس کو ہم عقل کے ذریعے ثابت کرے یا سمجھا جا سکے، تو صوفیہ نے اس چیز پیٹرن کو ہی ختم کر کے انہوں نے اپنے اس کشف اور شہود اس کی طرف چلے گئے کہ اس سے خدا یا حقیقت ثابت ہوتی، یعنی ایک دلیل میں نے یہ پڑھی بہت سنی ہے، بہت زبردست آپ نے اس کو وضاحت کی سر۔ اصل وہ جاوید اقبال صاحب نے علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں نا انہوں کی ایک کتاب ہے افکار اقبال تشریحات جاوید، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے عقلی اور منطقی ان حوالوں سے خدا کے وجود اور اللہ پر ایمان پہ وہ ثابت کرتے تھے، کہہ رہے پھر آخر عمر میں وہ اس بات پہ پہنچ گئے بھائی یہ اس سے نہیں، بس مجھے محمد نامی نبی کی نبوت اور ان کی صداقت پہ یقین ہے، میں اب خدا کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسا خدا ہے، یعنی اب وہ کہتے ہیں آخر میں انہوں نے بالکل ہتھیار ڈال دیا عقلی اور اس پہ مانوں سے، تو ایک یہ بھی ہمارے ہاں وہ پیش کیا جاتا ہے اسی سر کیا الہاد جس کو ہم کہتے ہیں جس میں خدا کا بالکل لیا انکار یا ہم یہ کہیں گے مذہبی تصور خدا کا بالکل لیا انکار، تو کیا وہ عقلی نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا ملحد کے پاس یا تو عقل اس کے پاس سورس ہے کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کا، یا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اب وہ ان دونوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، تو وہ بھی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عقل سے یہ ثابت کر رہا ہوں یا میرے عقل رہنمائی کرتی کہ خدا نہیں ہے، تو بے نہیں جس طرح اچھا آپ پہلی ایمان کو بات تو یہ جی اس میں پہلی بات یہ کہ ایسے بولڈ ملحد دنیا میں تھوڑے سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اکثر و جی، بیشتر تو چالاکی یہ آپ یہ ہوتی کہہ ہے رہے یہ کہ جو کہتے الہات والے دلائل لے کر آتے ہیں عقل سے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ اس کو آپ کے پاس ایسے دلائل ہیں جس سے آپ یہ کہہ رہے کہ ان کے دلائل کی پھر حیثیت نہیں رہتی یا بہت کمزور ہو جاتے، یہاں تک ہاں آپ کو ہم کہتے عدل ہیں کہ لگا جو ابھی جو جیسے ریچرڈ وغیرہ یا اس طرح جو بڑے کتابیں لکھ رہے باقاعدہ الہاد، ایک تو وہ جو متشککین کی آپ نے بات کی نا چلے اس میں ایک عاجزی بھی نظر آتی ہے اور ایک جان چھڑانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو اب تو زیادہ ہو رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ گزشتہ زمانوں میں کھلا اس طرح نہ ہو، اب تو بہت زیادہ یعنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی کہ خدا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کیا وہ عقلی دلائل نہیں دیتے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ اشرف صاحب، آپ نے جو کہا کہ متکلمین کا بھی یہی ہے اور ایک عقلی طور پر اس کو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کا وجود اور اس کی کچھ صفات جو ہے وہ عقلی، تو فلاسفہ کے ہاں بھی جب وہ خدا کی بات کرنے والے فلسفی ہمیں ملتے ہیں تو پھر تو چونکہ دونوں عقلی یعنی آپ متکلم ہونے کے ناطے آپ یہ کہہ رہے کہ اس طرح کی ہستی یا ایک ایسا خدا کو ہونا اور ان کی ان چند صفات کو ہونا یہ عقلی طور پر مجبور ہے ہم اس کو مانیں، بے نہیں اسی تو لمحہ ایک ایسا فلسفی یعنی افلاطون کہیں ارسطو یا اور اس طرح کے جو ایک روح مطلق روح کل یا اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیتے ہو، یعنی ان کے ہاں بھی خدا ہی سمجھ لیجئے ایک تصور ملتے ہیں، تو پھر ان دونوں کا تصور الگ کیوں ہے؟ یعنی کیوں یہ دونوں یکساں نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ یہ خدا یعنی یہ علیم قدیر حلیم اور یہ جو صفات کے ساتھ اس طرح ایک ہستی کا تصور پھر کیوں نہیں آتا فلسفی اور آپ مذہب والوں کا؟ جیسے اس کے ہم مسلم یعنی متکلمین اور مسلم فلسفیوں کو ہم الگ رکھتے ہیں نا، تو جو مسلم یا یہودی یا عیسائی بھی جو فلسفی جن پہ ہم اطلاق کرتے ہیں متکلم سے ہٹ کے، تو ان کے ہاں تو یہ جو قدم عالم اور جزیات کا علم یا جن تین بنیاد پہ حجت الاسلام امام ابن تیمیہ نے ان کی تکفیر کی، تو وہ ایسے تو یعنی وہ شعور یعنی ہمارے برہان الدین فاروقی صاحب کے اصطلاح میں لے رہا ہوں کہ شعور نظری اور شعور مذہبی میں ایسا ٹکراؤ تھا کہ اس کی صلح نہیں ہو سکی، انہوں نے تو شیخ اکبر کے حوالے سے یہ باتیں کی، تو دوسرا اگر ہم سیکولر فلسفیوں کو لیتے ہیں یعنی جو اس کسی مذہبی روایت سے جڑے ہوئے نہیں ہے عہد قدیم سے لے کر اب تک، تو وہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ اس تصور خدا کو اپنے عقلی سفر کی روشنی میں اس تصور خدا تک نہیں پہنچ رہے جس تک آپ پہنچے یا مذہب نے جو پیش کیا، تو آپ یہ کہہ رہے وہ غلط مقدمات کا نتیجہ، باقی چیزیں تو آپ نے بتا دی مفاد ہو سکتے ہیں فلاں، لیکن میں اس وقت ان کو یہ فائدہ دے رہا ہوں نا کہ وہ دیانتداری بھی ہو سکتی ہے نا، یعنی اگر مجھے یقین ہو کہ خدا ہے ایسا اور قیامت ہوگی سوال جواب ہوگا تو میں کیوں کر
کچھ وقتی مفاد کو میں اتنا اپنے لیے ترجیح دے دوں کہ میں بالکل اس کا انکار کروں یا اس نتیجے اتنا، تو یہ مجھے الجھن تھی، دیکھیں یعنی الجھن یکساں میں نتیجہ۔ اس کا لیکن جب ہم یہ مانتے ہیں نا سر کہ بدیہیات ہے، مسلمات عقلیہ ہے جو سب میں مشترک، جس کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس روشنی میں سفر کیا جائے پھر تو نتیجہ یکساں ہونا چاہیے نا۔ یعنی نہیں آپ وہ کہتے ہیں اجتماعی نقیضین ممکن نہیں ہے، اور میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوں، آپ بالکل کسی الگ یعنی مومن ہے اور مثال میں ایک پکا ملحد ہوں، لیکن ہم اس پہ تو متفق ہو جائیں گے نا کہ اجتماعی نقیضین نہیں ہے۔ تو میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے وجود اور اس کی چند صفات کے ساتھ اس کو ماننا کا جو تقاضا آپ فرما رہے کہ متکلمین کا، تو اس صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے نتیجہ تن کے یکساں نتیجہ ہو صرف اس مخصوص خدا۔ جی اس پہ مسئلہ تھینک یہ ہو۔ یو، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اور اگلا میرا ایک سوال ہے جس پہ تھوڑی سی آپ نے بات کی، لیکن میں چاہوں ذرا ڈیٹیل سے اس کی بات ہو کہ کیا نبی پر ایمان رکھنا عقل اور علم میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ نبی پر ایمان رکھنا، ابھی تو ہم خدا اور اس سے بات کر رہے تھے، یا اس ایمان کی بھی کوئی عقلی اور علمی بنیاد نہیں ہے؟ یعنی یہ کیا یہ ایسے ہی ہے، یعنی اس طرح جیسے کہ بغیر دلیل کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، نبی کی؟ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عقیدے میں بھی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں، جبکہ اس کے برعکس بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف وہی کے اندر بند ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ سے اس پہ ذرا آپ اپنا تجزیہ دیجیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، اگر آپ نے جیسا کہا کہ خدا کا وجود اور اس کی چند صفات جو ہے نا اس کو ہم عقل سے وہ معلوم کی جا سکتی ہیں، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے اس حوالے سے؟ تو پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں رہنی چاہیے سر۔ جب ہم مسلم علم کلام میں یہ عقلی بحثیں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو عقائد کے باب میں یہ آتا ہے کہ خدا کا وجود اور اس کی چند صفات کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ حسن اور قبح کا بھی ایک قبح کا بھی ایک وہ پوری بھرپور بحث ملتی ہے کہ خیر و شر، اچھا یا برا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، محدثین اور حنابلہ اور محدثین کو شاید غالباً ایک کیا جاتا ہے، اسی طرح امامیہ، کیا تو ان میں اتفاق پائے جاتے ہے اس تصور پہ کہ جس طرح خدا کی کیونکہ وجود اور اس کی چند صفات کا ماننا یہ لازمی عقلی تقاضا ہے، تو کیا یہ حسن و قبح کے عقلی ہونے پہ بھی ان سب کا اتفاق ہے؟ اور دوسرے سر میں اسی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہوں گا کہ یہ خیر و شر جو یہ سبجیکٹو ہے آبجیکٹو ہے؟ یہ سر آپ کا اپنا رجحان کس طرف ہے؟ آپ یہاں پر عدلہ تکافؤ عدلہ تو نہیں ہے؟ بہت بہت اچھا سر، بہت یعنی سب سوالوں کا اور اس کا تو خاص سوال میں جس انداز سے پوری نقشے کے ساتھ اور جزیات کے ساتھ ہم نے علم کلام وغیرہ میں چیزیں پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ ذرا چیزیں اس طرح سیٹنگ کے ساتھ نہیں، تو آج بہت آپ کی تحریر میں بھی ہے، لیکن اس گفتگو کے ذریعے آپ نے جو بتایا، بہت بہت آپ کا شکریہ سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سر یہ بات تو ایسے اس پہ کافی ہو بھی چکی، لیکن میں چاہ رہا ہوں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا صرف اس کو آ، یعنی خاص کر کے اگر آپ جواب دیں تو ذرا بہتر ہوگا کہ یہ جو ہم جب مسلمات عقلیہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی متعین ہے عقلاء کے ہاں کہ یہ مسلمات عقلیہ ہے؟ اور دوسرا ہم ایک اور لفظ مسلمات عقلیہ، بدیہیات، فطرت، دین فطرت اور یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو فطرت اور عقل کیا یہ دونوں مترادف ہے یا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر یہاں میں ایسے ضمناً پوچھوں، جیسے ہمارے ہاں غامدی صاحب اس کی یعنی وہ عقل اور عقلی مسلمات کی وجہ وہ فطرت کا پر بہت زور دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ کدھر ہوتا ہے پھر؟ مطلب سر یہ ہمارے یہاں جو علم کلام میں یعنی شروع سے لے کر ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے، عقل اور نقل میں جو تعلق ہے اس کے بڑے یعنی سیر حاصل مباحث ہمارے قدیم علم کلام میں بھی ہے اور ابھی جدید بھی، تو اس پہ ذرا سا آپ کچھ اصولی باتیں ہمیں بتائیں سر۔ اگر اسی کو بنیاد بنا کر نقل اور عقل میں ہمارے ہاں جس طرح معجزات کی ایسی تعویل کی گئی جس سے وہ خرق عادت چیز نہ رہے، تو وہ کس میں آتا ہے پھر؟ تحریف پہ لفظی ٹائپ ہو جاتا ہے وہ، یا؟ شکریہ جی یہ سر، بالکل یہ بہت اچھا آپ نے وہ بتایا۔ میں اچھا سر، وہ پھر انشاءاللہ کبھی، ابھی تو میرے 2 4 سوالات ہیں، کبھی دوبارہ آپ سے اگر وقت عنایت فرمائے تو میں صرف مذہب سے متعلق بھی کچھ سوالات کروں، تو ادھر میں یہ نبی کی نبوت، اس کے پہچان کے طریقے اور اس کو پرکھنا، اس پہ میں وہاں پر چاہوں گا کہ تھوڑے سے اور میرے طالب علمانہ کچھ سوالات ہیں تو میں وہ کروں گا، یعنی پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ٹائم ملا تو۔ انشاءاللہ۔ ابھی سر آپ نے پیچھے ایک گفتگو میں آپ نے صوفیہ اکرام کے عقل کے جو میں نے آپ سے ایک ضمنی سوال پوچھا تھا، تو یہاں میرا ایک مستقل سوال ہے کہ صوفیہ کا تصور عقل کیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ہی عقل دشمن ہے، یعنی ان کے نزدیک عقل کی پر ایکاہ کی حیثیت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خدا اور حقیقت الحقائق
کی جو فہم یا اس کی جو معرفت ہے وہ عقل کا کام ہے ہی نہیں، وہ آپ نے اپنے اس کے ذریعے کرنے. تو یہ کیا ان کا تصور ہے عقل، اور متکلمین اور ان کے تصور میں کیا فرق تھا؟ اگر یہ تھوڑا اختصار سے میرا خیال محدثین ہے اور متکلمین کا جو نزاع ہے اور اس کے ہاں، یہ تھوڑا بس ذرا بات پیچھے تھوڑی سی ہوئی. میں کہہ رہا وہ سر سوری، بہت میں نے آپ سے ٹائم لیا، بس آخری ایک دو سوال میرے ہیں. ایک تو سر یہ کہ ابھی تک ہم عقل کی بحث کر رہے تھے، ایک تو بالکل خالص سیکولر نقطۂ نظر والا فلسفے میں، پھر مسلم فلسفہ، علم کلام، پھر حسن و قبر عقائد. ایک اور چیز سر، جب ہم اصول فقہ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم اہل سنت کے ہاں قیاس سورس آف شریعہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اہل تشیع اصولی یعنی ان کے ہاں جو اخباری وہ تو اس کو نہیں لیتے، لیکن جو اصولی ہے ان کے ہاں جو ہے وہ عقل کو کہتے ہیں سورس آف شریعہ ہے. یعنی عقائد والا اور حسن اور قوت سے ہٹ کے جو ہم فروعات دین جس کو ہم کہتے ہیں یا جزیات کے اس میں. تو یہ کیا ہے سر؟ کیا یہ جو قیاس جس کو ہم کہتے ہیں خود ایک عقلی عمل نہیں ہے؟ اور دونوں میں تھوڑا فرق ہے. اس پہ لیکن ابھی چونکہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات بہت اچھے، لیکن چونکہ اصول فقہ میں ہم نا جیسے آپ کے سنیوں کے ہاں قرآن حدیث یا سنت قیاس اور اجماع، اور اہل تشیع کے ہاں قرآن سنت اور عقل پھر اجماع لے آتے، تو اس لیے نا کہ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے لفظ عقل کو رکھ دیا، تو شاید اس وجہ سے یہ ہوا. لیکن میں ابھی وہی چونکہ کہہ بھائی رہا ہوں صاحب کہ بہت عقل زبردست یہ تو آپ نے مطلب وہ قرآن میں وہ جو آتا ہے نا ما سمین ھذا فی ابین الاولین تو جس چلو بہت خوبصورتی سے شکریہ آپ جی نے آپ اس کا. فرق کو کتنا اس سے بتایا، میں نے کافی اس پہ چیزیں پڑھنے کی بھی سننے کی ہوئی، لیکن اس انداز سے نا ایک ایک جز کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ آپ کی علم اور اس میں فکر میں اضافہ برکت فرمائے. سر آپ نے جیسے ابھی قیاس میں آپ نے علت کی بات کی، بس یہ میرا آخری سوال میں اس پہ کروں گا. ہے تو کئی اور سوالات لیکن وہ کسی اور کے لیے، بہت ٹائم میں نے آپ سے لیا. یہ جو احکام کی علتیں بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر حکم شرعی کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ پھر ہمارے یہاں مقاصد شریعہ اور اس کی پورا ایک علم وجود میں آ چکا ہے. تو یہ جو احکام کی علتیں ہیں، کیا اس کے خدا کا اور رسول کا بتانا ضروری ہے، یا اس کو آپ عقل سے کر سکتے ہو؟ اگر آپ عقل سے کر سکتے ہو تو پھر اس کی کیا پیمانہ ہوگا؟ یہاں تو ہر شخص اپنے حساب سے حکمتیں اور علتیں بیان کرتا جائے گا، پھر میں نے دیکھا کئی عجیب و غریب چیزیں بھی سامنے آتی ہے. لیکن سر علتیں آپ کیسے نہ بنائے جائیں گے، حکم ہی ختم ہو گئے. بالکل. لیکن سر آپ کیا بھی یہ مانتے ہیں کہ ہر حکم شرعی اس کے اندر کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل مطلب ان بغیر علت پرنسپل کے یہ بھی. بات بہت ٹھیک ہے. شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے. آپ نے مما رزقناہم ينفقون، جو آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ نے ایسے سخاوت سے اس کا انفاق کیا اور کرتے رہتے ہیں. اور ابھی میرے نہیں ساتھ سر. اتنا ٹائم، حالانکہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اس کے باوجود آپ نے مجھے بہت زیادہ وقت دیا. میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کی صحت اور عافیت کے لیے میں دعا گو ہوں. اور اس کے ساتھ میں ایک درخواست بھی کروں گا. میں امام غزالی سے متعلق میرے دو تین سوالات تھے، اور جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس میں الجھن دیکھتا ہوں میں لوگوں میں. تو میں پھر کسی ٹائم آپ سے اگر وقت رکھتا ہوں کہ فلاسفی آف سائنس اور سائنس کیا ہے اور اس کا دائرہ، اور اس پہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. اور پھر اگر کوئی اور وقت ایسا آپ کو میسر ہو یا آپ کو ایسے فرصت مل جائے تو میں امام دلی غزالی کے ذہن. حوالے سے کوئی الگ سے گفتگو رکھی جا ہاں سکتی بالکل، ہے، اس اس پہ میں ہم الگ. خلق بالکل مستمر اور اوکیجنلزم اور اسی چیزوں بالکل. کو ڈسکس کر اس سکتے جی اس پہ مستقل بھی ہو، چونکہ ہمارے یہاں ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے سائنس کی موت ہو گئی، فلانا ہیں. ڈھمکانا. ہاں تو فلسفہ میں چاہ دشمن دو. نہیں ہے وہ. ہاں جی، تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ ہم اگر سائنس اور فلسفی آف سائنس وغیرہ پہ کوئی بات کر کے اس میں مستقل اس پہ، اور کیا امام غزالی نے انکار کیا یا مناہج مقرر کس طرح کے کافی سارے. تو پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو. بہت جزاکم اللہ شکریہ سر خیر. آپ کا، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ سر، السلام تھینک یو. علیکم.